साथ ये बात भी बहुत अहम है कि हालिया होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान कौमी असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों में से कामयाबी समेटने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि नए इंतखाबात के इनेकाद का ये मुनासिब तरीन वक्त है जब वो अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहे हैं और इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें ऐसा लगता है कि अभी इलेक्टेबल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही ये चैलेंज भी किया कि मेरा मुकाबला पंजाब और सिंध में किसी भी जमात के लीडर से करवा दें, शिकस्त से 2-4 कर दूं। उधर अभी लॉन्ग मार्च शुरू भी ना हो पाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को बड़ा धचका लगा है। रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम लगारी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीटीआई एमपीएस सरदार खुर्रम लगारी ने यह दावा भी किया है कि मेरे साथ 5 से 6 एमपीएस पार्टी छोड़ रहे हैं। अब्दुल हई दस्ती और अलमदार कुरैशी ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। खुर्रम लगारी ने कहा है कि हमें दिखाया कुछ और गया है, हुआ कुछ और है, असेंबली से भी इस्तीफे देंगे, 3-4 दिन में फाइनल फैसला हो जाएगा और तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे। इमरान खान साहब का आज का लॉन्ग मार्च इचरा के करीब पहुंचा, जहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर तकरीर भी की और नौजवानों का लहू भी करवाया। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। इस तमाम सूरत हाल पर इस वक्त लॉन्ग मार्च कहां पर है, क्या मनाजिर हैं, क्या वाकई ही पूरा लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ मौजूद है, रोड्स पर मौजूद है, इस तमाम सूरत हाल पे हमने बात करनी है। आपको लाइव मनाजिर भी दिखाएंगे, लाइव जो लोकेशन है वहां का विजिट भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडियो में हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद है, एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। मियां सैफुर रहमान साहब है, सीनियर तज्जियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सईद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या वाकई ही लॉन्ग मार्च इतना कामयाब होता दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने सुना? बहुत बड़ा दावा किया गया चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से। देखिए, मैंने भी आपकी तरह सुना ही था, हाँ। लेकिन आज जो उनका आगाज था वो बड़ा मायूस कुन था। सही कि 1.5 करोड़ की आबादी के शहर में जब आगाज हुआ लिबर्टी चौक से, तो वहाँ तमाम जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो तादाद 4 से 5 हज़ार बता रहे हैं। यानी 1.5 करोड़ की आबादी में से अगर 1% लोग भी बाहर निकलते तो 1.5 लाख आदमी वहाँ मौजूद था। ठीक। लेकिन वहाँ पे चंद हज़ार लोग थे, जिससे ये जो लॉन्ग मार्च है उसके आगाज में ही नाकामी का अंदिया हो गया, पैगाम मिल गया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को ना ये मालूम है कि इनकलाब क्या होता है, ना मार्च क्या होती है और लॉन्ग मार्च क्या होती है। वो अपनी एक गैर सियासी शख्सियत थे, रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, फिजिकली डेवलप हो गए हैं, लेकिन मेंटली अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हो सके। और वो अपनी बातों पे, उन्हीं बातों पे घूम घूम के एक ही बात करते रहते हैं, इनकलाब, अदालतें, इंसाफ, फलां। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने इस वक्त कोशिश ये की है कि जो उनका बयानिया था, क्योंकि वो डूब रहा था और लोगों ने उनकी बातों पे यकीन करना छोड़ दिया था और उनके मुख्तलिफ जो ड्रामे थे, फ्रेब थे और यू टर्न्स थे, उनसे तंग आके लोगों ने उन्हें लाल झंडी दिखा दी है। लेकिन सर, ज़िमनी इंतखाबात ने तो कुछ और बताया। ये ज़िमनी इंतखाबात में बिल्कुल वो 6 सीटें जीते हैं। हाँ। देखें, वो सीटें उन्हीं की थी। सही। और वहाँ पे वो इलेक्शन में खड़े हुए जीत गए, बल्कि 2 सीटें हार गए, कराची में और मुल्तान में। तो मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जहाँ बाई इलेक्शन लड़ेंगे अपनी सीट से, वहाँ तो जीतेंगे और बतौर सियासी पार्टी के और लीडर के कायम भी रहेंगे। लेकिन जो ये दावा है कि सबसे बड़ी पार्टी है, इनकलाब ले आएगी, लाखों का ठाठे मारता समुंदर आ जाएगा, वो हकायक के मुनाफी है और दुरुस्त नहीं है, जिसका मुजाहरा आज लाहौर में भी हुआ है। और जब लाहौर से ये निकल रहे थे तो मेरी इतलात के मुताबिक लोग कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो इनके वर्कर्स हैं वो अक्सर वो हैं जो सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा करते हैं, बदतमीजी का, गालियों का, बदजुबानी का। और उसके अलावा टीवी पर देखकर बैठने वाले लोग हैं, जैसे टीवी पे मैच देखते हैं, तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो लोग नहीं हैं जो वर्कर्स हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हों, जो सड़कों पर आके मारे खा सकते हों, जेलों में जा सकते हों, कोड़े खा सकते हों। तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनकी तरह रंगबाजी पे यकीन रखते हैं, इसीलिए जब वो लाहौर से निकलेंगे तो जो तादाद मैंने बताई है उससे भी कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपसे दोबारा भी बात करते हैं। मियां साहब, डॉक्टर साहब ने तो अपना पॉइंट दे दिया है, आपकी तरफ मैंने आना है, लेकिन पहले जरा अपने नाज़रीन को लाइव लिए चलते हैं। राहिल सैयद, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें दिखाएंगे लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बताएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब लोगों को जमा करने में, इकट्ठा करने में कामयाब हो पाए हैं। राहिल सैयद, बताइए और दिखाइए हमें।
آج جب لبرٹی چوک سے یہ قافلہ جو ہے آزادی مارچ کا جو ہے جب شروع ہوا تو اس وقت جو ہے وہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ قافلے کے ساتھ تھی اور آہستہ آہستہ قافلہ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے کیونکہ آزادی چوک پر جو ہے یہ قافلے نے پہنچے اور تحریک انصاف نے اس کا پہلے اعلان کر دیا تھا کہ یہ ریلی ہے اور جو آزادی چوک پہ جا کر جو ہے وہ آج کے دن کی جو ہے وہ تقریباً اختتام پذیر ہوگی اور اگلا سفر جو ہے وہ کل سے شروع کیا جائے گا اور اس میں جو بھی لوگ قافلے کے ساتھ جائیں گے تو وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اس قافلے کے استقبال کے لیے جو ہے وہ جگہ جگہ استقبالی کیمپ لگائے گئے ہیں. میں اس وقت مزنگ میں موجود ہوں اور یہاں پر جو ہے وہ متعدد جو ہے وہ کیمپ لگائے گئے ہیں جس میں جو ہے وہ کارکن جو ادھر موجود ہیں اور قافلے کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ قافلے کو آنے میں تاخیر ہو چکی ہے تو لوگ ادھر آتے ہیں. خواتین کو ہم نے دیکھا ہے, ادھر بچوں کو دیکھا ہے, وہ حاضری لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ جب قافلہ پہنچے گا تو یہاں پر جو ہے ہم آ کے اس کا استقبال کریں گے. یہاں پر جو ہے وہ اس وقت کارکنوں کی تعداد موجود ہے لیکن بہت زیادہ موجود نہیں ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں وہ, لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ کارکن آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ پتہ کرتے ہیں کہ قافلہ کب پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ موقع پہ پہنچ کے جو ہے وہ استقبال کریں. اس کے بعد ایم یو کالج میں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ کیمپ لگایا گیا ہے جس میں حماد اظہر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد داتا صاحب اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ آزادی چوک تک جو ہے وہ قافلہ جائے گا. تمام دن ہم نے جو ہے وہ دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جھنڈے لگا کے جو ہے وہ بالکل تمام دن کوریج بھی کی ہے, رپورٹ بھی کیا ہے. ہمیں یہ بتائیے کہ جتنے بھی استقبالیہ کیمپس لگائے گئے ہیں یا پھر جہاں جہاں پر بھی اس وقت ریلی موجود ہے, چل رہی ہے, اندازاً کتنے لوگ ہوں گے لاہور کے شہری جو کہ اس قافلے میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں؟ آتے ہیں سدرا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اس وقت جو لبرٹی سے لے کے جو ہے وہ قافلہ چلا ہے تو اس وقت جو ہے وہ 12 سے 15 ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ قافلے کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بہت سے بھی ایسے لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ قافلے سے جو ہے نکل رہے ہیں لیکن ابھی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ قافلے کے ساتھ موجود ہے اور جیسے جیسے وہ استقبالیہ کیمپ میں موجود ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ ان کے استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ ہماری ریلی کا جو ہے وہ جائے گی آزادی چوک اور کیونکہ یہ آزادی کا جو مارچ ہے اس کا پہلا فیز ہے, اس کے بعد دوسرا فیز کل شروع ہوگا. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں یہ بتائیے کہ اعلیٰ قیادت کی جانب سے اس وقت اعلان کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ لانگ مارچ ہوگا, اسلام آباد جا کر یہ ختم ہو جائے گا یا پھر یہ دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی اپنے پتے جو ہے وہ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اور تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان ان کا کہنا یہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے احکامات دیے اس پر جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے گا. لیکن جو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہنچ کے صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے دھرنا بھی جو ہے وہ دیا جا سکے لیکن یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کتنا بڑا زیادہ دباؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت پہ یا جو ادارے ان پہ ڈالنے میں کامیاب ہوتی ہے. بہت شکریہ راحیل علی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, لائیو مناظر پہ دکھانے کے لیے. میاں سیف الرحمان صاحب, سر ڈاکٹر صاحب کو تو لگ رہا ہے کہ عوام اتنی جمع نہیں کر پائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم ماضی کے واقعات کو دیکھیں, جلسوں کو دیکھیں تو عمران خان صاحب بہت کامیاب جلسے کرنے میں کامیاب ہوتے دکھائی دیے ہیں, ابھی کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں ایک پاپولیرٹی ویو تو ان کے ساتھ ہے, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ ایک سپورٹس کے ہیرو ہیں اور ایک دور تھا پاکستان کیا دنیا بھر میں بہت سے جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا دور تھا اور دنیا کی باقی مسلم ممالک کی جو قیادتیں تھیں ان کے بارے میں ہم کہتے تھے کرزمیٹک لیڈرز. تو کرزما کا چونکہ ہمارے ہاں ایک فقدان بھی رہا, ہمارے ہاں کچھ ایسے لیڈرز آئے جیسے شہباز شریف یا نواز شریف جو ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے رہے, کامیاب رہے, باہر کے ممالک سے معاہدے بھی کیے اور وہ گو گیٹرز بھی ہیں یعنی کام کرنے ٹاسک ماسٹر ہیں. عمران خان کا چونکہ ایک گلیمر کا ایک ایلیمنٹ تھا, وہ گلیمر کو لوگوں نے فوری رسپونڈ کیا. ہمارے ہاں چونکہ ایک سطحیت بھی بہت ہے, ایک اچھا سا آپ سلوگن دے رہے ہیں 50 لاکھ نوکریاں, گھر 1 کروڑ نوکریاں, گھر وغیرہ سارا, تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ ایک نجات دہندہ آ گیا. یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن گیا ہے. ہم ایز اینالسٹ اکثر کہتے ہیں کہ جی کیا ہم قوم بغیر کسی نجات دہندہ کے کام نہیں کر سکتے؟ کیا یہ کوئی ہم پہ کوئی فرض ہو گیا کہ کوئی نجات دہندہ آسمانوں سے اترے, ایک سیویئر آئے اور ہم ہر وقت اس کی طرف دیکھتے رہیں اور وہ ہمیں موٹیویٹ کرے اور ایکشن موڈ میں ڈالے؟ اتفاق سے عمران خان صاحب کا انالیسس, چونکہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات تو کہہ دی تو میں بار بار وہ تو نہیں ریپیٹ کروں گا. عمران خان صاحب کا جو انالیسس ہے انہوں نے قوم کو ایکشن موڈ میں نہیں ڈالا.
इस बात का मुझे अफसोस रहेगा, मैं उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन रखता रहा हूँ। एक्शन मोड की बजाय एक डिबेट मोड में डाल दिया। डिबेट एक अच्छी चीज है, डिस्कोर्स अच्छी चीज है, डिस्कशन अच्छी चीज है, लेकिन क्या माजी हमारा अगर आप देखें, आप कभी खलीफा हारून रशीद, मामून रशीद के दौर में चली जाएं तो हमारे यहाँ मुतजिला, अल अशरी और पता नहीं क्या क्या सेक्ट्स थे जो ऐसी ऐसी डिबेट्स करते थे जो आप कभी तसव्वुर नहीं कर सकती, कि जो हमारी तबाही का बायस बन गए, जिन्होंने हमें बजाय किसी एक्शन मोड में डालें, इस कौम में जो इतना पोटेंशियल, इतने एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ पॉपुलर लीडर के पास तो वो एक मैजिक वॉन्ड होती है कि वो उसको जहां छड़ी घुमाएंगे उस तरफ वो कौम चल पड़ेगी। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि एक डोनर फटीक नहीं होता, आपने कभी सुना था, मुझे अब लगता है स्लोगन फटीक भी पैदा हो गया। अब खान साहब इतने स्लोगन्स दे चुके हैं, निजात के, आज़ादी के, लोग थोड़ा आजादी मार्च है, थोड़ा लोग आप देखें ना, हकीकी के लफ्ज लगा के तो उन्होंने अपने उस मिशन को पहले डाउन कर दिया कि पहले शायद मैं हकीकी नहीं कह रहा था, मैं हकीकी कह रहा हूँ। अब हकीकी को वो कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं? आज कह रहे हैं कि अगर आप रशिया से तेल लें डिस्काउंटेड, यानी सस्ता, तो वो आपको कोई कह ना सके। लेकिन दुनिया जो है एक बाहमी इन्हिसार की दुनिया है, इसमें बड़ी बड़ी ताकतें भी बाज़ औक़ात आपको हमेशा डिक्टेशन नहीं दे सकती। कभी आपकी शराइत मान लेती, कभी आपने, ठीक है, उनका ज़्यादातर उनका वोट बैंक ज़्यादा होता है। IMF में अमेरिका के 118 वोट हैं और एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन हमें जो क्या खारजा पॉलिसी इस तरह बनाई जा सकती है। अभी हाल ही में मेरी अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात हुई है, डोनाल्ड ब्लूम से 1-on-1, और उनका इंटरव्यू भी मैंने एक बहुत बड़े चैनल में भी मेरा शाया हुआ है। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जी आप, एक प्रैग्मेटिक वर्ल्ड है, इस दुनिया में आपने कोई रास्ते ढूंढने हैं कि कहाँ कहाँ से हमने अपनी कौम के लिए कुछ करना है। सर, तो आप स्लोगन से तो रास्ते तो सर तब ढूंढेंगे ना जब हम मिल बैठेंगे, जब हम बात करेंगे, जब हम अवामी मसाइल की बात करेंगे। राव मंजर हयात साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी स्काइप से, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राव साहब, हमें ये बताइए कि कल बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, परसों रात को तकरीबन 9 बजे के करीब फैसल वावड़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए। उन तमाम मामलात के बाद ये लॉन्ग मार्च गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर डेवलप करने में कामयाब होता दिखाई दे रहा है आपको? शो पे इनवाइट करने का मैं गुजारिश ये करूंगा कि 2 तरह की ताकत होती है किसी भी मुल्क में जी। एक रियासती कुव्वत होती है और एक पब्लिक ओपिनियन होता है। ये पूरी दुनिया में, मैं एक ये इनफैक्ट एक फिलोसोफर के वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ, जर्मन फिलोसोफर है वो। सही। अब हुआ ये है कि हमारे यहाँ जो रियासती कुव्वत है वो बैलेंस कायम नहीं रख सकी अपना, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेक ओवर्स करते रहे हैं। आप प्रेसिडेंट अयूब से शुरू हो जाएं, बल्कि प्रेसिडेंट अयूब को भी छोड़ दीजिए, आप जनरल ग्रेसी से शुरू हो जाएं जिसने कायदे आज़म की बात नहीं मानी थी कश्मीर पे हमला करने की, और आप आज तक आ जाएं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नजर नहीं आता आपको जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने तंग नहीं किया और खराब करके निकाला नहीं है। यानी जुनेजो साहब जैसा शरीफ आदमी, वो ज़ेर अताब आ गए थे जनरल ज़ियाउल हक के। अब इस बार पहली बार ये हुआ है हमारे सिस्टम में कि जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उन्होंने महसूस किया है कि जो उनका पॉलिटिकल फेस है, यानी PDM जो है। राव साहब, आपका थोड़ा सा ऑडियो का इशू आ रहा है, दोबारा से उनके साथ राब्ता जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। डॉक्टर सईद इलाही साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सर, इस वक्त लॉन्ग मार्च तो हो रहा है, अवाम को इससे कितना फायदा होने वाला है? पाकिस्तान के जो मसाइल हैं क्या इस लॉन्ग मार्च से हल हो जाएंगे, और जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, कम होगी, या फिर जो सिचुएशन है वहीं पे रुक जाएगी? देखिए, इस लॉन्ग मार्च का नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। एक तो मुल्क जिस इक्तिसादी सूरत हाल से गुजर रहा है और जो मौजूदा हुकूमत का टास्क है और मैंडेट है वो बेसिकली इकोनॉमी ही था, जिसमें उनका ये ख्याल है कि वो पेट्रोल को, डॉलर को तकरीबन 190 पे लेके आएंगे, जिससे बिजली के नर्ख भी कम हो जाएंगे और उसके अलावा जो अशियाए खुर्दनोश है वो भी कम होगी। तो जो हुकूमत जिसको बाकायदा एक कानून के तहत, आर्टिकल के तहत वो आए हैं, उनको घर भेजने का मतलब ये है, या उनका मुतालबा करने का मतलब ये है कि आप मुल्क में अनस्टेबिलिटी चाहते हैं, वहाँ पर आप कोई फितना फसाद चाहते हैं, और जो मैंडेट उनका है उसे ख़त्म करना चाहते हैं।
میرا یہ خیال ہے کہ اس مارچ کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے نقصان ہو رہا ہے ہمیں اکنامیکل بھی, اور دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہمارا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے کہ جو اس ملک میں روز ایک ہنگامہ آرائی, روز ایک جلوس, روز ایک جلسہ, اور جو اٹھتا ہے وہ آرمی چیف سے لے کر DGISI سے لے کر حکومت سے لے کر سب کو چور قرار دے دیتا ہے. تو یہ ایک جگ ہنسائی کا باعث ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو سمجھنا چاہیے, سلجھانا چاہیے کہ قومی لیڈر ہیں عمران خان صاحب, ان کو اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دے دی ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں نبھائیں بھی. اب وہ جس طرح اپنے انتقام میں بالکل اندھے ہو کر ہر ایک کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہر ایک کے اوپر الزامات کی ایک بارش کر رہے ہیں اور جن میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اب دیکھیں نا سائفر پہ کیا ہوا, اب اور چیزوں پہ کل انہوں نے آدم سوادی صاحب کے بارے میں بیان دیا تو اس کے بارے میں معلوم ہو گیا. سوادی صاحب نے دھواں دھار کانفرنس کر کے جی میں اچھا واڈا صاحب دیکھ لیں آپ, اس طرح 5 MP آج چلے گئے ہیں. اس طرح آگے جب چلتے جائیں گے جو ہی وہ ساؤتھ پنجاب اور نارتھ پنجاب کی طرف بڑھتے جائیں گے, وہاں پہ آہستہ آہستہ لوگ ان کو چھوڑتے جائیں گے. میاں صاحب آپ کی طرف سے آؤں گی کہ انسٹیبلٹی جو سیاسی اس وقت پیدا ہو چکی ہے ملک میں, کیا حل ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے, جنرل الیکشنز ہونے چاہیے, گورنمنٹ ایسا نہیں چاہ رہی, تو پھر ڈائیلاگ کہاں پر ہوگی, معاملات کیا طے ہوں گے؟ ڈیڈ لاک تو ہے اور انسٹیبلٹی بھی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب اس انسٹیبلٹی سے ہی یہ حکومت جنم لے چکی ہے نا جی. دیکھیں آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا کہ UK کے اندر جو ان کی پرائم منسٹر تھی لیز ٹریس, 1 مہینہ بھی نہیں 44 days جی. ہاں جی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو یعنی عوام کو اکنامک ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. سو شی ریزائنڈ, انہوں نے کنگ چارلز کو جا کے استعفیٰ دے دیا. اب یہ دیکھیں اکنامک مینجمنٹ جو ہے, امریکہ جیسی سپر طاقت, اکنامک پاور, ملٹری پاور, ان کے ہاں بھی کرائسس ہیں. UK میں کئی سٹرائکس ہو چکی ہیں یونینز کی, کئی ان کے ریلوے ورکرز کی, اور تو پاکستان کو تو آلریڈی ایک ڈیزاسٹر ہٹ کنٹری ہے. ہمارے ہاں تو لوگوں کو بیچاروں کو اور پھر اللہ کے فضل سے میں انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں, خان صاحب کے دور میں تو اتنی مس مینجمنٹ ہوئی, اور اس کے ثبوت میں نہیں دے رہا, نہ میں ان کو تنقید کر رہا ہوں, اس کا ثبوت ان کا خود 7 مہینے کوڑا کٹ پڑنے کے بعد, پنجابی میں کہتے ہیں نا, اسد عمر کو ہٹانا ہے. یعنی یہ بھی انہوں نے باقاعدہ اس کا برملا اعلان کیا کہ اس سے مینجمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ دیکھیں حکومتیں تو آپ سنجیدگی سے, گورننس ایک بڑا سنجیدہ کام ہے. گورننس اس وقت ملک کا سب سے بڑا ایشو, سب سے بڑا پرابلم. اور اس وقت جو چیزیں طے ہیں نا جی وہ یہ ہیں کہ الیکشن ابھی نہیں ہونے والے, اس لیے وہ امپیکٹ وہ کریٹ ہو بھی نہیں رہا. جی میاں صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ الیکشنز کی طرف ابھی معاملات جاتے دکھائی نہیں دے رہے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی بتا چکا ہے کہ ابھی وقت درکار ہے. میں بریک پہ جاؤں گی, واپس آئیں گے تو راؤ منظر حیات صاحب دوبارہ سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہوں گے, ان سے بات کریں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بات کریں گے جی راؤ منظر حیات صاحب اسکائپ پہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. سر ہمیں یہ بتائیے, میں نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا, آپ جواب دے رہے تھے کہ کل جو پریس کانفرنسز ہوئی اور اس کے پچھلے روز جو فیصل وافدہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد یہ لانگ مارچ کتنا اہم, کتنا پریشر ڈیولپ کر سکتا ہے؟ راؤ صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ دوبارہ سے منقطع ہو گیا ہے, دوبارہ سے ان سے رابطہ جوڑنے کی ہم کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب صورتحال جو چل رہی ہے, رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چڑھائی کی کوشش کی گئی تو پھر نپٹا جائے گا, ان سے رعایت نہیں برتی جائے گی, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہے. تصادم کا خطرہ ہے؟ جی خطرہ تو موجود ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کمیشنر کے دفتر کے باہر ایک MN نے اور ان کے گارڈ نے فائرنگ کی تھی, جنہیں بعد میں گرفتار کر لیا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو PTI کے جلسے احتجاج ہیں اس میں مسلح لوگ موجود ہوتے ہیں. اور اب کل ایجنسیز نے خبر بھی دی ہے کہ ایک 3 سابقہ MN جو ہیں وہ مسلح اور شرارتی لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہنگامہ آرائی کی جا سکے. اور اس کے اوپر چیف منسٹر KP پہ بھی بہت بڑا الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ شرپسندی کے لیے مسلح لوگوں کو, کیونکہ آپ جانتی ہیں KP میں اسلحہ آسانی سے میسر ہوتا ہے, تو وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں پروٹیسٹرز وہ اسلحہ ساتھ لے آتے ہیں. تو اگر ان کو مس گائیڈ کیا جائے تو کوئی بھی بدنما واقعہ ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو, اپنے جو لیڈرز ہیں ان کو یہ یقینی طور پر, واضح طور پر ہدایات دیں کہ ان کے ساتھ آنے والے لوگ مسلح نہ ہوں, اور وہاں پہ وہ پرامن احتجاج کریں, اور جو جگہ انہیں میسر کی گئی ہے وہیں پر احتجاج ہو. لیکن
جیسے آپ نے کہا, اور واڈا صاحب کا بھی یہ کل ایک پریس کانفرنس تھی, تو میرا خیال ہے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں یا لیڈر دیکھتے ہیں یا خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی کال کا یا ان کی لانگ مارچ کا کوئی اثر نہیں ہوا اور حکومت نے ان سے مذاکرات نہیں کیے, ابھی جو بات کی تھی ہمارے دوست نے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہی ہے, لیکن عمران خان صاحب کسی طرف آتے نہیں ہیں, کوئی ان پہ یقین نہیں کرتا, کیونکہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو مکر جاتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں تو وفا نہیں کرتے. تو اس لیے جو باقی پارٹیز ہیں حکومت میں, پی ڈی ایم کی یا پیپلز پارٹی, یہ تو ہمارے سیاستدانوں کا شیوا رہا کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کے بیانات کچھ اور جیسے آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کے بیانات بالکل آپ نے صحیح کہا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو بیک چینل ڈپلومیسی تھی اس میں کامیابی صرف اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ عمران خان صاحب کی کوئی آدمی گارنٹی دینے کو نہ تیار ہے اور نہ ان پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں بڑی اطلاعات ہیں ایجنسیز کی کہ لوگ مسلح آ رہے ہیں, ان میں کچھ ایم این اے ہیں, یہ ایون وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے, وہ اس میں ملوث ہیں, وہ سرکاری گاڑیاں, وسائل, مسلح افراد کی فراہمی کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری پی ٹی آئی پہ اور عمران خان صاحب پر ہے کہ وہ مسلح افراد کی وہاں پہ انٹری روکیں اور اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو, کیونکہ اگر خدا نہ کرے وہاں پہ کوئی تشدد کی واردات ہوتی ہے تو یقیناً حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا, وہ جوابی کارروائی کرتی ہے. ٹھیک, راؤ صاحب کی طرف دوبارہ چلیں گے. راؤ صاحب آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری؟ جی بالکل کلیئر. اچھا سر, آپ فرما رہے تھے کہ ایک عوامی طاقت ہوتی ہے اور ایک حکومت کی طاقت ہوتی ہے, وہیں سے میں چاہوں گا. جی میں آپ کو عرض کروں گا جی, میرا اوپینین ان سے ڈفرنٹ ہے جو ہمارے دوست بول رہے ہیں. جی دیکھیے, ہمیں ان بائسڈ ہونا چاہیے اپنے اوپینین کے اندر, اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم جو بات کریں وہ دلیل کی بنیاد پر. عمران خان اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے جی, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں انٹرنیشنل پریس سے لے کے ضمنی الیکشن کی آپ کو کاؤنٹنگ گنوا دیتا ہوں جس میں اس نے مکمل طور پہ صفایا کر دیا پی ڈی ایم کا. بنیادی طور پہ ہوا یہ ہے 10 دنوں میں کالم لکھ چکا ہوں اس پہ کہ جب اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر عارف علوی کے تھرو, تو اس میں گارنٹی انہوں نے کی تھی, میں وربیٹم آپ کو بتا دیتا ہوں جو بات ہوئی ہے, گارنٹی کی تھی کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ نیوٹرل ہوں گے. صحیح. تو خان صاحب کی طرف سے سوال اٹھایا گیا کہ جو گارنٹی دے رہے ہیں ان کی کیا گارنٹی ہے. بات ختم ہو گئی. اور بات مناسب تھی ان کی کہ جی آپ تو ہمیشہ ہر پرائم منسٹر کو, یہ آج جو صاحبان بول رہے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ بھی بھول گئے ہیں کہ جنیجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا, یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا. میری عرض یہ ہے کہ ریاستی قوت اور پبلک اوپینین کا انفارچونیٹلی مقابلہ ہے, کروا دیا گیا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ اسپانسرڈ ہے بائی ویری ویری پیٹی پیپل جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں. راؤ صاحب, معاملات تصادم کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھے گی پھر اس کا مطلب؟ میں آپ کو میں ایز اے طالب علم آف کرنٹ افیئرز اینڈ پولیٹیکل افیئرز میں اس پہ لکھ بھی چکا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ انٹیلیجنس چیف کو صفائی دینے کے لیے آنا پڑا ہے ایک سسٹم کی. کیا وجہ ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی نا جی. میں نے تو آج تک را کے چیف کو کبھی کسی پریس کانفرنس میں نہیں دیکھا, میں نے سی آئی اے کے چیف کو کسی پریس کانفرنس میں نہیں دیکھا, میں نے ایون افغانستان کے چیف کو کسی پریس کانفرنس میں نہیں دیکھا. کیا وجہ تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو لے کے ان کو آئے تھے وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ان کا فیس اب نہیں رہا, یعنی ہمیں اب ڈائریکٹ بات کرنی پڑے گی. اور انہوں نے ڈائریکٹ بات کی ہے. میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی حد تک تو بڑا کلیئر ہوں کہ ان کو لیگل رائٹ ہے بولنے کا, اور عسکری اداروں کی طرف سے انہیں مکمل ایک بھرپور بیانیہ دینے کی اجازت ہے. لیکن یہ پریروگیٹو جو ہے انٹیلیجنس چیفز کا نہیں ہوتا کہ وہ پبلک کے اندر آئیں. اگر ہم سر ابھی جو لانگ مارچ ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں, جبکہ گورنمنٹ ایسا نہیں چاہتی. ڈائیلاگ کہاں پر ہوگا, اور اگر ڈائیلاگ نہیں ہوگا تو سر حل کیسے نکلے گا اس ساری صورتحال کا؟
دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ میں آپ کو دوبارہ دیکھیے یہ ڈیپر ایشو ہے. یہ جو سپرفیشل باتیں ہو رہی ہیں نا جی کہ الیکشن ہو جائیں اور یہ ہو جائے, یہ بڑی سپرفیشل باتیں ہو رہی ہیں اس وقت. صحیح. ہوا کیا ہے 6 مہینے کے اندر کہ وہ لوگ جن کے اوپر دنیا میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی کرپشن کے اوپر, ان لوگوں نے عدالتوں سے آئین تبدیل کر کے ایک صاف چٹ لے لیے اور لوگوں میں اس کا غصہ ہے. میرٹ کی بات کر رہا ہوں, یہ چیز انڈیا میں نہیں ہوئی آج تک. یہ چیز برطانیہ میں, آپ انڈیا کو چھوڑ دیجئے, یہ کینیا میں نہیں ہوئی آج تک. یعنی آپ نے جب آپ 6 مہینے آپ جب آئے ہیں تو آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ آپ نے اوورسیز پاکستانی کو گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے, آپ نے الیکشن کو نان ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش کی ہے, ای وی ایم مشینز آپ نہیں لے کے آئے. بالکل. اور آپ نے ساتھ ساتھ انتظام کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے سارے کیسز سے نکل آئے. خان صاحب 1100 ارب کہتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ 3000 ارب ہو, یہ 2000 ارب ہو, یہ اس سے 500 ارب ہو. تو یہ سارا سسٹم انہوں نے گیئر کیا ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے. اور کیا ضرورت ہے نیو یارک ٹائمز کو اور واشنگٹن پوسٹ کو یہ لکھنے کی کہ یہ جو آئینی سارا کچھ ہوا ہے اور جس کے اندر مراد ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں یہ پیٹنٹلی غلط ہے اور ڈیفینیٹلی اب سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. میں اس طرف سے آپ کی توجہ نکال کے دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت لانگ مارچ میں لوگ نہیں ہیں؟ بہت زیادہ لوگ ہیں, انگنت لوگ ہیں. ثناء اللہ صاحب سے میرا ذاتی تعلق ہے, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, میرے ذاتی دوستوں میں ہیں. وہ جو فرما رہے ہیں یا ان کے جو اسپوکس پرسن فرما رہے ہیں کہ جی 150-200 آدمی ہیں, یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. یہ خان صاحب کے ساتھ اس وقت انگنت لوگ موجود ہیں. میں میرٹ پہ بات کر رہا ہوں, اگر نہ ہوتے تو میں سب سے پہلے کہتا کہ یہ فیل ہوگی. بالکل سر. راؤ صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی آتے ہیں. میاں صاحب واقعی خان صاحب کی پاپولیرٹی تو بہت زیادہ بڑھی ہے, الیکشن میں بھی ہم نے بات کی ہے. ایگزیکٹلی سر, معاملہ وہی جو میں ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کری تھی کہ معاملہ تصادم کی طرف پھر جائے گا یا پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے, کیا حل نکلے گا, آپ کا کیا موقف ہے؟ نہیں دیکھیں, ویسے تو وزیر اعظم عمران خان اس وقت تھوڑا سا سینس آف ریسپانسبلٹی کا, سابق جو وزیر اعظم عمران خان اس کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ جہاں جہاں ہمیں اجازت ملے گی ہم جائیں گے, ریڈ زون میں نہیں جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ایسے جہاں پہ ایک پورا موزیک ہو لوگوں کا اور جس میں ایموشنلی چارج لوگ بھی ہوں, اور جس طرح ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں اگر یہ رپورٹس ہیں تو گورنمنٹ کے پاس بھی ہوں گی, ایجنسیز کے پاس بھی ہوں گی. اگر مسلح لوگ آتے ہیں تو وہ پھر کسی جگہ پہ بھی کوئی سچویشن ٹریگر ہو سکتی ہے. صاحب خان صاحب کا جو پریویس ریکارڈ دیکھا جائے وہ کسی بھی وقت کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ تو وہ تھوڑے سے وہ انسٹیبل ہیں مزاج کے, لیکن میرا خیال ہے وہ یہ بھی ایک, ہم اس پہ نہیں ان کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کی سائیکی کو. وہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں وہ میگیلومینیک بھی ہوتے ہیں, سیلف سینٹرڈ بھی ہوتے ہیں, اپنے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں. جیسے میں بعض اوقات صرف خان صاحب کو فوکس کر کے نہیں کہہ رہا, تو بعض اوقات میں اپنے طور پہ خود کو بہت بڑا گناہ گار سمجھنے لگ پڑتا ہوں جب میرے سامنے کوئی ٹی وی پہ آ کے کہہ دے یا پبلک پلیٹ فارم پہ کہ اس کائنات کا سب سے پارسا شخص میں ہوں, تو مجھے وہ عجیب سا لگتا ہے. بھلے وہ عمران خان ہو, شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو. میرا خیال میں تو اصل میں پہلے بھی اس بات پہ فوکس کر رہا تھا کہ ان ڈیبیٹس میں کیوں ڈالا جا رہا ہے اور ان ڈیبیٹس میں کیوں پڑھا جا رہا ہے. جب ایک نظام انصاف موجود ہے اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ بنائیں, جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو واقعی پکڑا جائے. راؤ صاحب کی بات سے 100% میں ایگری کرتا ہوں. اور کسی بھی طور پہ کسی بھی ادارے کو مداخلت کر کے کسی چور ڈاکو یا کرپٹ کو کوئی تحفظ نہیں دینا چاہیے. لیکن اس میں بھی دیکھیں نا, گورنمنٹ کے پاس کئی لیورز ہوتے ہیں. خان صاحب کے پاس جو اپنے لیورز تھے, پروزیکیوشن کے تھے, انویسٹیگیشن کے تھے, پولیسنگ کے تھے, اس کو اگر بروئے کار لاتے ماضی میں تو کرپٹ لوگوں کو ہاتھ ڈالنا اور ان کو مطلب ان کو سزائیں دلوانا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے مافیا ہیں, بڑے اسٹرانگ ہیں, جو کچھ بھی ہے. اداروں کی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے. اگر یہاں پہ گورننس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں, ادارے خود مختار ہو جائیں, ادارے اپنا کام خود کرنا شروع کر دیں, سیاسی پارٹیاں آئیں جائیں, ان پہ کوئی فرق نہ پڑے, آدھے سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی نہ حل ہو جائیں. میرا خیال میں ابھی ہمارے دوست نے بات کی تھی راؤ صاحب نے کہ جی پرائم منسٹر کو نکالا گیا, تو میرا خیال ہے جو پہلے پرائم منسٹر نکالے گئے تھے ان کو عدالت کے ذریعے یا اور طریقوں سے نکالا گیا تھا. اور عمران خان صاحب ماشاءاللہ واحد وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے, اور آرٹیکل 95 کے تحت
انہیں ریموو کیا گیا. سر آج تک کوئی وزیر اعظم مدت نہیں پوری کر سکے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ عدم اعتماد قانون کے مطابق ہوا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھے اس کے بارے میں ججز, چیف جسٹس اور ایک مرحوم جج کے بیانات ریکارڈ پر ہیں کہ کس طرح سازش کی گئی, کس طرح جھوٹے الزام لگائے گئے. اور دوسری بات ابھی انہوں نے کی تھی کہ جی دنیا کے اخبارات لکھ رہے ہیں, ایک کتاب عمران خان صاحب نے خود بھی لکھی ہے جس میں اپنے انہوں نے وصف جو بیان کیے ہیں, جس میں گیمبلنگ تک کا اقرار کیا انہوں نے. بہرحال یہ تو میں نے اس لیے بتایا کہ جب یہ باتیں ہوئی تو میں نے ان کو صرف ایک جوابی طور پہ ایک بات پیش کی. دوسری آپ نے کہا ہے کہ ادارے کام کر رہے ہیں, تو ادارے تو کام کر رہے ہیں. اگر حکومت کام کر رہی ہے, پارلیمنٹ کام کر رہی ہے اور پورے آئین کے تحت وہاں تبدیلی آئی ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے لوگوں کو کال دی جا رہی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ساتھ ہوں گے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ حکومت کو بدل سکے یا حکومت کو الٹا سکے یا الیکشن کا اعلان بہت پہلے کر سکے. اس لیے کہ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو اتنی بڑی تعداد موجود نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کی جو محنت ہو رہی ہے وہ بے سود جانے والی. بے سود نہیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ عمران خان صاحب 6 ماہ سے یہ کام کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیں 6 مہینے میں کیا ہوا ہے؟ کوئی ایک بات ان کی مانی گئی ہے؟ کوئی مہنگائی میں کمی آ گئی ہے؟ کوئی آئین میں تبدیلی ہو گئی ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنے حکومت کی برطرفی کے انتقام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ایک کو الزام کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چھوڑ کر ان کے اپنے ساتھی فیصل ووڈا کیا کہہ رہے ہیں, جو ان کے دستے راست تھے. یہاں خرم صاحب جو ہمارے ایم پی اے تھے لاہور سے, خرم اور اس کے علاوہ 3-4 لوگ اور, ڈاکٹر صاحب اسی پوائنٹ سے دوبارہ ساتھی ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اسی پوائنٹ سے دوبارہ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جوڑیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہے ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے اس کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن ابھی اینکر پرسن لاہور نیوز سلطان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ اس لانگ مارچ کو کتنا کامیاب دیکھتے ہیں جو کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا, اس کے کتنے قریب ترین یہ لانگ مارچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. سلطان شاہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں بتائیے کہ کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ انٹرپریٹ کریں گے اس سارے لانگ مارچ کو؟ دیکھیں صدرہ, بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھنے والی ہے کہ لانگ مارچ خان صاحب پہلے 2014 میں بھی کر چکے ہیں, اور وہ لانگ مارچ کے بعد 126 دن کا تاریخی دھرنا بھی دیکھا گیا تھا. اور اب سچویشن یہ ہے کہ اس کے بعد ایک لانگ مارچ طریقہ انصاف کی جانب سے کیا گیا جب ان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا نیشنل اسمبلی سے. خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تو 25 مئی کو ایک لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے. لیکن تب ڈفرنس یہ تھا کہ عمران خان صاحب لاہور سے لیڈ نہیں کر رہے تھے, اور تب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ عمران خان پشاور سے کیوں قافلہ لیڈ کر رہے ہیں, لاہور سے کیوں نہیں لیڈ کیا. اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ تب لوگوں کی بہت بڑی تعداد, اب چھوٹی تعداد بھی نہیں نکل سکی تھی, اور البتہ اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے اتحادیوں کی تھی, لیکن اب لوگ نہیں نکلے. آج جو توقع کی جا رہی تھی اور جو دعویٰ کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی جانب سے کہ عمران خان لیڈ ہی اسی لیے کر رہے ہیں لاہور سے کیونکہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جو بھی تحریکیں جن کا آغاز ہوتا ہے یا جو کامیاب ہوتی ہیں وہ لاہور سے نکلتی ہے. تو خان صاحب جب لبرٹی چوک پر تھے تو اٹ واز اے گڈ کراؤڈ. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ کراؤڈ بہت اچھا نہیں تھا, لیکن بہت میسو کراؤڈ. اگر آپ میری ذاتی رائے جاننے کی کوشش کریں تو آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ بہت بڑا کراؤڈ شاید خان صاحب نکال لیں گے, کیونکہ ایک پراپر ہسٹری ہے پیچھے. خان صاحب پچھلے 4 سے 5 ماہ سے مسلسل جلسے کر رہے ہیں, کیمپین کر رہے ہیں, ضمنی انتخابات وہ جیتے ہیں, تو پولیٹیکل گراؤنڈ میں ان کی جو آپ ہائپ کہہ لیں, ان کی پاپولیرٹی کہہ لیں, ان کے جو جلسے جلوس ہیں ہم نے بہت کامیاب دیکھے. وہ واقعی بہت بڑا لوگوں کا ایک کراؤڈ ہوتا ہے جس کو جمع کرنے میں ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل اب درست ہماری ہم نے دیکھا یہ کہ بڑے جلسے کیے. پھر ووٹرز کی اگر بات کر لی جائے تو ان کو ووٹ میں تبدیل کیا عمران خان نے, اور بائی الیکشن چاہے وہ پنجاب کے تھے یا نیشنل لیول کے تھے اس میں وہ جیتے. لیکن صدرہ جو بیانیہ تحریک انصاف نے اٹھا لیا ہے, لے لیا ہے, اگر آپ مجھ سے ایک بیسک سوال کریں کہ واٹ واز دا ڈفرنس ان پچھلے جلسوں میں اور آج کے اس لانگ مارچ میں, تو مجھے وہ فیملیز اور وہ کراؤڈ
جو تحریک انصاف ہمیشہ جس کو اون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم نکالتے ہیں، نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ آج اتنی بڑی تعداد میں نظر نہیں آیا. لبرٹی چوک تک وہ موجود تھا لیکن اتنی بڑی تعداد میں موجود نہیں تھا. جب قافلے کا آغاز ہوا لانگ مارچ کا اور وہ وہاں سے لبرٹی چوک سے ہوتا ہوا آپ کی کلمہ چوک سے پھر فیروز پور روڈ پر آیا، تو جب اچرا تک پہنچتا ہے تو وہ کراؤڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. وہ کراؤڈ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کو باہر نکالنے میں بہت بڑی تعداد میں کامیاب ہوتی ہے. اور 2014 کے اگر آپ لانگ مارچ کی بات کر لیں، کیونکہ میں نے وہ لانگ مارچ بھی کور کیا، وہ لانگ مارچ زمان پارک سے نکلا تھا. اس لانگ مارچ کی ڈفرنس یہ تھا کہ وہ لانگ مارچ عمران خان نے اپنے گھر سے لیڈ کیا تھا. اس مرتبہ کال دی گئی تھی لبرٹی چوک کی. تو ڈفرنس جب تب خان صاحب سے باہر تو زمان پارک کے باہر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. اس مرتبہ وہ موجود نہیں ہے. اب دو ڈفرنٹ چیزیں اس پورے لانگ مارچ میں، جو 2014 کا لانگ مارچ عمران خان نے لاہور سے لیڈ کیا اور آج لیڈ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی مختلف ہے. ہم نے 8 روز میں پہنچنا ہے. اب 8 روز کا لانگ مارچ، اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ لاہور سے جاتے ہیں، ساتھ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج سلطان شاہ، اگلا سوال بھی میرا آپ سے یہی ہونے والا تھا کہ کیا امید کر رہے ہیں، لوگوں کا مزاج آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کی پاپولیرٹی تو موجود ہے، عوام میں وہ مقبولیت رکھ رہے ہیں. جب تک وہ راولپنڈی اسلام آباد پہنچیں گے، کیا واقعی ہی وہ عوام کا سمندر جمع کرنے میں کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ سدرا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے پاکستان کے، اور وہ جب کال دیتے ہیں لوگ نکلتے ہیں، ان کی بات پہ لبیک کہتے ہیں، لوگ بڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں. لیکن یہ جو اسٹریٹجی تحریک انصاف نے بنائی گئی ہے 8 روز کی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کا رویہ بھی دیکھنا چاہیے. یہ کوئی مذہبی ریلیجیس پارٹی نہیں ہے جو لے کر نکل رہی ہے لانگ مارچ پہ. 2014 میں جب لانگ مارچ ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ طاہر القادری کی جماعت بھی شامل تھی، وہ بھی لانگ مارچ کا حصہ تھے، اور ان کے پاس ان کی ایک ریلیجیس فورس موجود تھی جو اس وقت زیادہ عرصے دیر تک بیٹھ سکتی تھی، سسٹین کر سکتی تھی. اب اصل سوال یہ کہ خان صاحب پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ماضی میں یہاں پر ایسے بھی دیکھا ہے کہ نواز شریف اور اس وقت ان کی اتحادی جماعتیں جب باہر نکلیں عدلیہ بحالی تحریک میں تو پریشر بلڈ اتنا ہو گیا تھا کہ گجرانوالہ تک وہ پہنچے. بہت شکریہ سلطان شاہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. وقت تھوڑا سا کم ہے سر. یہ جو فیصل وابڈا صاحب کی رکنیت معطل ہوگی، خرم لغاری صاحب ہم نے دیکھا، پھر 5 مزید اراکین کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. پی ٹی آئی کو کتنا بڑا جھٹکا؟ چند الفاظ میں چاہوں گا. میرے خیال میں ابھی جو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ 5 کی بات ہو رہی ہے جی، لیکن میں اپنے سیاسی جو میرا تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ 5 نہیں 50 افراد جو ہیں وہ اڑ جائیں گے. یہ پرندے اڑ جائیں گے کیونکہ یہ پرندے آئے تھے، ان کو دانہ ڈالا گیا تھا، وہ ختم ہو گیا، اب وہ اڑ جائیں گے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی سوال. ہاں یہ دیکھیں سدرا، ایسے ہی ہے کہ ماضی میں بہت سے لوگوں کو مصنوعی ایک طریقے سے جوڑا بھی گیا. تو چونکہ جو چیزیں تصنع کے ساتھ بنائی جائیں، پاپولیرٹی کا فیکٹر اپنی جگہ ان کا ہے، لیکن وہ پھر اپنے آہستہ آہستہ بیچ میں سے شعور یا ریئلائزیشن ہوتی جاتی ہے، چیزیں آہستہ آہستہ وہ کم درجے پہ چلی جائیں گی. اس لیے وہ بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین، چاہے وہ لانگ مارچ ہے، احتجاج ہے، جلسہ ہے، جلوس ہے، کچھ بھی ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کا ہے، بس کسی پاکستانی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. احتجاج حق ہے، آئینی حق ہے، لیکن اسے پرامن ہونا چاہیے. مجھے آپ نے اجازت دینی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.